नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल भंवर में फंसी उस किश्ती में तब्दील हो चुकी है जो कि एक दिन तूफान से संभल जाती है तो दूसरे दिन फिर तूफानी लहरें कश्ती को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। कल चीन से $2 अरब से जायद कर्जा मिलने और IMF से मुआहदे की इतलात के बाद रुपए की कदरे बेहतर हुई, लेकिन आज हुकूमत ने 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाया। जैसे ये ऐलान हुआ 10% सुपर टैक्स लगाने का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ा। बाद में जब दोबारा कारोबार शुरू हुआ तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नजर आई और 100 इंडेक्स 1600 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद 41,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर रहा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ अहम ऐलान भी किए। लेट्स वॉच मिस्टर। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स, सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, केमिकल्स और बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। जो अफराद सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने सनतों पर सुपर टैक्स लगाने के फैसले की तनकीद की। उन्होंने क्या कहा, जरा उन्हें भी देखिए। इन्होंने आज एक और अनाउंसमेंट कर दी जिसके अंदर मजीद सैकड़ों अरबों रुपए के नए टैक्स लगा दिए। सबसे पहले तो हमारा मुतालबा यह है कि बजट तो आज मुकम्मल हुआ है और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे और सेनेट उसके बाद जो है अपना नुक्ता नजर भी पेश करे और अपनी सिफारिशात भी पेश करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। आज कौमी असेंबली में मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल पर बात करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें बहैसियत कौम ईमानदारी दिखाना होगी और अगर हम 50% भी ईमानदार हो जाएंगे तो मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेट्स वॉच द डिफेंस मिनिस्टर। टैक्स का कल्चर ठीक नहीं होगा। हमारे मुल्क में कसम खा के नामों की कहता हूं, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे वसाइल मौजूद हैं कि हमें लोगों के पास कचकोल लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदारी की जरूरत। 100% भी ईमानदारी, 50-60% ईमानदारी इख्तियार कर लें फिर भी हमारी जान छूट जाएगी। वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसने बेड़ियां पहनाई हुई हमें। यूक्रेन की दुआ करें, यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाए, सारे हालात ठीक हो जाए, लेकिन ये बाहर से ठीक होने हैं, हमें अंदर से भी ठीक करने हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये 50% ईमानदारी कैसे दिखाना शुरू करें? ये जो नैब की तरह मीम हुई है उससे भी काफी लोग अब ईमानदार हो जाएंगे क्योंकि ना कोई पकड़ा जा सकेगा ना कुछ साबित हो सकेगा। जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाम को 50% नहीं, ये खुद जो इक्तदार में रहे हैं माजी में 10% ईमानदार हो जाए तो मुल्क के 80% मसाइल हल हो जाएंगे। असल लुटेरे ये हैं। वो एक क्लर्क कितनी करप्शन करता होगा वो भी गलत है, हराम तो हराम है। ओ भाई, पहले ख्वाजा आसिफ सबसे मैं इतना सवाल करता हूँ, मुझे बता दें इनके लीडरशिप की टोटल पैसे है कितने? इसको हिसाब है? ये शहबाज शरीफ या मिफ्ता इस्माइल बजट मुझे तब दे जब वो मेरे जैसी जिंदगी गुजार रहा है, जब इसके घर बिल एक खानदान के साल से ज्यादा राशन से ज्यादा बिल आता है, तो इनको मेरा बजट कैसे देंगे? यार खुदा का वास्ता, झूठ के ठेके आपने लिए, करप्शन के ठेके आपने लिए, धांधली के ठेके आपने लिए, 5वीं दफा हुकूमत आपको मिल गई, फिर कुर्बानियां कौम से मांग रहे हो। कुर्बानियां दिया क्या आम लोगों को? मुझे कहते हैं, ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं ये खुद ये खाली मुराद एक मुस्लिम लीग नून नहीं, पीपल्स पार्टी PTI सारी 10% ईमानदार हो जाते। मैं अवैस तौहीद साहब जैसे साहिब इल्म के साथ काम किया है। मैंने यार 9 साल इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी किया। रोजाना ₹1 चोरी होता है, ये सरकारी अफसर करते हैं रोजाना। एक कस्टम वाला, एक मशीनरी आती है इक्विपमेंट बाहर से, उसका 5 करोड़ ड्यूटी लगती है, 20 लाख वो कस्टम वाले को देता है, 20 लाख ड्यूटी लगाता है, 4.5 करोड़ की चोरी करता है।
اور کون سے ڈاکوؤں چوروं کیا آپ کہہ رہے ہو کہ 10% سپر پاور ٹیکس لگایا؟ میں آپ کے گزارش کر رہا ہوں، پچھلے 4 مہینے میں نے گھر بنانا شروع کیا، 705 روپے کی بوری تھی، آج سیمنٹ کی 1200 روپے کی بوری ہے۔ ڈو یو تھنک یہ جو 10% ٹیکس ہے یہ نیچے تک نہیں آئے گا، اینڈ بائر تک نہیں آئے گا، ایک جو ماچس کی ڈبی لینے جا رہا ہے اس تک نہیں آئے گا، ایک گھر کے لیے جو آلو ٹماٹر لینے جا رہا ہے یہ پیٹرول 84 روپے بڑھا دیے ہیں، اس نے مارکیٹ کھیت سے آنا ہے، مارکیٹ سے آنا ہے، ہول سیل کے پاس ہول سیل سے آنا ہے دکاندار پر۔ وہ کیا ظلم و لفظ کا گورکھ دھندا کرتے ہو تم بھائی؟ تم اپنے آپ میں کہہ رہا ہوں معاشی بحالی بیٹھی ہے آپ نے، انہوں نے معاشی کشتی کو بھنور سے نہیں نکالا، ڈبو دیا ہے، صرف ہماری سانسوں کی آوازوں سے یہ چل رہے ہیں، کیونکہ ہم ہیں تو یہ حکومت کریں گے، ان کا اس ملک سے کوئی نہیں، یہ وزٹنگ پروفیسر ہے۔ میں موجودہ کسی بھی حاکم وقت سے جتنے بھی گئے ہیں میں مانتا ہی نہیں یہ ٹیکس دینے کے قابل ہے۔ انہیں کیا پتا کہ 30,000 50,000 والے بجٹ کے 4 بچے ہیں، مجھے آپ میں سے کوئی اس کا بجٹ بنا کے دے کہ وہ کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، 4 بچے ہیں، ماں کینسر کی مریض ہے، وہ کس طرح ایک مہینہ بسر کرے گا؟ مجھے وہ طریقہ بتا دیں، میں ان کی تعریفیں شروع کر دوں گا۔ بڑی اہم بات ہے، منافق اعظم، منکر اعظم جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے، دھوکے سے آئے، فراڈ سے آئے، امریکن امپورٹڈ سازش کے تحت آئے، لوگوں کا ضمیر خرید کر آئے۔ کیا ہمیں دھوکہ دیتے ہو بھائی؟ تم کیا فراڈ کرتے ہو ہمارے ساتھ؟ کر لو، اندر نے کرنا ہے، مذاق بنایا ہوا تم نے۔ اویس صاحب، بھٹی صاحب نے بھی بڑی تلخ حقائق بتائے ہیں، لیکن اس وقت ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ ایک تاثر تھا کہ جی تجربہ کار حکمران آنے جا رہے ہیں، مگر انٹرنیشنل فنومنا پہلے بھی تھا، یوکرین کی وار پہلے بھی تھی، لیکن اب وہ تمام وہی باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے بھی ہوتی تھی، اور مہنگائی ایسا طوفان ہے جو کہ اس طریقے کا ہم نے حال نہیں دیکھا پچھلے کچھ سالوں میں، اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ یہ بھی رکنے جا رہا ہے، مزید ٹیکسز بھی آ سکتے ہیں۔ سو ہم کدھر، ڈائریکشن کیا ہے؟ تھینک یو بھیا۔ یہ بھٹی صاحب نے طرح بتایا کہ 20-25 ہزار میں جس کی آمدن ہوگی اس کا گھر کیسے چلے گا، ذرا وہ بتا دے اس وقت حکومت وقت یا یہ حکمران یا یہ سیاسی قوتیں جو بھی حکمرانی کرتی رہی ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ذرا یہ بجٹ بنا کے دے دیں۔ یہ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہے، 50% قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 11.5 انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ انفلیشن ہوگی۔ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہے وہ تو آلریڈی 19 سے 22 کے قریب انفلیشن اس وقت بتا رہے ہیں، اور جس طرح ٹیکسز کا جو آئے گا ریفلیکٹ کرے گا سارے بلز کے اندر تو وہ تو 30% کے قریب ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ 30% انفلیشن کے اندر ڈی ویلیو آپ کی اتنی کرنسی ہو چکی ہے۔ اینڈ بائی دی وے شوکت ترین صاحب سیٹ کہ یہ 40% تک جائے گی، انہوں نے کہا چیلنج کیا کہ آپ مجھے دیکھ لیجئے گا اگر نہیں گئی 40% تک۔ دیکھیے بالکل 30 سے 40% ہو، اور پھر قیمتوں پہ کنٹرول کس حکومت میں رہا ہے؟ ہم تو بچپن سے بڑے ہو گئے ہیں، ہم ڈیڑھ عمر ہو گئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ یہاں پہ پرائس کنٹرول ہے، کہ ایک جگہ پہ چینی اتنے کلو مل رہی ہے، دوسری جگہ پہ کتنے مل رہی ہے، ایک جگہ پہ پھل اتنا مل رہا ہے، نہ کوالٹی کنٹرول ہے نہ کچھ۔ ان کو عوام کا، یہ کنزیومر کا کون سا رائٹ کی پرواہ ہے؟ دیکھیے دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے خطرناک بات ہے فریاد، وہ یہ کہ انٹرنیشنلی اگر آپ کے فارسٹ ریزروز اگر 7 بلین کے قریب جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لال جھنڈی لہرا دی جاتی ہے، آپ ڈیفالٹ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ 8 کچھ نہیں، یہ تو 2.75 کا 2.3 بلین کا جو آپ نے ابتدائی میں کہا، جو چائنیز کنسورشیم ہے بینک کا، انہوں نے رول اوور کیا ہے، یعنی یہ قرضہ آگے کر دیا ہے، تو اس سے آپ کے ڈبل ڈیجٹس کے اندر آگے ہیں تو کم از کم آپ سانس لے سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف آپ کو ریلیف دے نہیں رہا، اور اگر ہم نون لیگ کی تجربے کاری کی بات کریں تو ہمیں تو بہت ساری امیدیں تھیں، لیکن اس وقت سب سے زیادہ گرداب میں پھنسی ہوئی ان کی معاشی ٹیم بھی۔ اور یہ کیا یہ فریز یوز کیا ہے کہ 50% ایمانداری، 50% ایمانداری یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ 50% بے ایمان رہے اور 50% ایماندار، یا ایک ایماندار معاشرہ ہے یا بے ایمان معاشرہ ہے، یا سسٹم سے چل رہے ہیں یا سسٹم کے بغیر چل رہے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 50% کیسے ایماندار ہو جائیں؟
यार देखिए, जिस तरह वो कह रहे थे ना कि 10% ईमानदार हो जाए भट्टी साहब, तो हमारा इनसे मौक़िफ़ ये है कि भाई जो बजट एलोकेट करते हो डेवलपमेंट के लिए, सोशल बजट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, वो आवाम की तरक्की के लिए या मुल्क की तरक्की के लिए, वो 10-20% तो लगा दो खुदा के वास्ते। जो हाल हुआ है, 30 मिनट की बारिश हुई है, पूरा कराची का सिविक सिस्टम कोलैप्स हो गया। शर्म नहीं आती इनको। अंदाजा लगाइए, ये कराची 60-70% रेवेन्यू जनरेट करता है, उसका असर देखिए। दूसरी बात में अगर हम इसको दूसरे उस पे लेके जाए, जाविये से देखने की कोशिश करें, फरिया जो नून लीग का कैंप है वो ये कहता है कि जी बारूदी सुरंगे जो पीटीआई बिछा के गई है वो 3-4 फिगर देते हैं, तो आपके तवज्जो से वो भी मैं कर दूं, लेकिन हमें इनसे उम्मीदें थी। इनकी बारूदी सुरंगे जो अभी बिछी हैं टैक्सेस की मद में, और जो बिजली की मद में, और जो फ्यूल की मद में, वो कब हम पे से कब हटेगी बारूदी सुरंगे, तो हम नून लीग का भी गिरबान पकड़ेंगे, एहतसाब करेंगे अवाम के, भाई आपने क्या किया जो इतने आप कह रहे हैं कि हम कुर्बानी दे, आपने क्या क्या कुर्बानी दी। देखिए इनके कैंप में ये है कि जी तहरीक इंसाफ इनके लिए लैंडमाइन बिछा के गई है। 21-22 का जो बजट था, IMF से इन्होंने कहा था बकौल नून लीग की कैंप के, कि इन्होंने IMF को कहा था कि 25 बिलियन जो प्राइमरी डेफिसिट होगा, बजट डेफिसिट, वो होगा। लेकिन जब ये छोड़ के गए तो वो 1.3 ट्रिलियन था प्राइमरी बजट डेफिसिट। तो इसका मतलब है कि ये सरपास किया और यहाँ पे फैसला हुआ। फिर इन्होंने वादा किया था बकौल नून लीग के IMF को कि जी 30 रुपीज की लेवी करेंगे पेट्रोल पे, लेकिन उन्होंने आखिर में सब्सिडी दे दी और 106 बिलियन रुपीस की पर मंथ दी। फिर इसी तरह ये बिजली के उसमें कह रहे हैं। इसी तरीके से ये कंस्ट्रक्शन का माफिया जो है, जिसपे हमने भट्टी साहब ने सबने शोर मचाया था जब खान साहब ने एमएसटी का कि कोरोना के अंदर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बड़ा फ्लरिश होना चाहिए, तो उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो माजी की हुकूमत हो गई, उससे पहले माजी की हुकूमतों का भी देख लें। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ साहब का दौर, कर्जा बढ़ता बढ़ता 100 बिलियन डॉलर हो गया है कि अब हम आगे कैसे जाएंगे, ये मुझे 3 महीने का तो छोड़े, ये साल का तो मुझे बताएं ना, कि और हमें अवाम के सामने रखें नून लीग और ये मखलूत हुकूमत के, भाई ये हमारा 1 साल का विजन है, हम इसमें इस तरह आपको निकालेंगे। डायरेक्शन वही पुरानी डायरेक्शन है कि कर्जा लिए जाए और मामला जिधर जाते हैं बगैर सोचे समझे उनको हल कर रहे हैं या नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। शफकत ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज वज़ीर आज़म ने 13 मुख्तलिफ सनतों पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गई है। अब आपको आइंदा क्या रीजन क्या नजर आ रहा है? एज एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि इसमें IMF से मुआहदे की बाकायदा अभी खबर नहीं है, इसका कोई रुझान है, टैक्सेशन से घबरा गए हैं, रीजन क्या है? देखिए मेरे हिसाब से ये जो आप लोग कह रहे हैं कि 10% सुपर टैक्स लगा दिया, ये खबर ठीक नहीं है। ये जरूर है कि जो टैक्स लगा था 2% वाला, वो कुछ चीजों पे डबल किया गया है, मगर 10% सुपर टैक्स की कोई तरह की कोई चीज नहीं है। मगर ये सही है कि ये टैक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, तो वो अब मजीद उसको करके तो आपने स्टॉक जो कंपनीज हैं उनके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी है। तो इसलिए ये जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है वो उसी का हुआ है, मगर अब शायद रिकवरी आ रही है। और जो खबर 10% अक्रॉस द बोर्ड की थी वो ठीक नहीं थी। राइट, सो हम एक ब्रेक लेते हैं। शफकत ज़ैदी साहब कह रहे हैं 10% की खबर उनकी नजर में ठीक नहीं है। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ दिनों से दबे शिकवे तो कर रही थी, लेकिन अब खुलकर एस्टैब्लिशमेंट से जो शिकायत हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही हैं। पहले रिजीम चेंज का जो सेमिनार हुआ वहां पर एक तवातर से एक स्पीच के बाद दूसरी स्पीच में इसी तरफ जिक्र किया गया। फिर फवाद चौधरी साहब फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बात की। कल फिर मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने मजीद उस पर रोशनी डाली, जरा देखिए।
پہ جو انفلوئنسز ہیں فوج کے وہ موجود ہیں، اور وہ آج کہیں گے کہ الیکشن ہونے چاہیے تو الیکشن ہوں گے. میں ایک آدھا اتحادی سائٹ پہ کر کے گورنمنٹ گرا دیں. بی اے پی اور ایم کیو ایم کو کہہ دیں کہ آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، حکومت کل گر جائے گی. ہاتھ پکڑایا کسی نے؟ وہ کوئی حوصلہ افزا گفتگو ہوئی ہے کسی سے؟ بہت حوصلہ افزا گفتگو جو ہے وہ تھی، ہر چیزیں معاملات جو ہیں وہ بڑے قریب آ گئے تھے، پھر آپ پیچھے چلے گئے. عارف حمید بھٹی صاحب، یہ جو ایک دم سے شکایات بڑھ گئی ہیں، کھل کر بات ہونا شروع ہو گئی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اچھا فریحہ، ایک تو میں آپ کے بریک کے دوران میں دیکھ رہا تھا کچھ حدیث مبارکہ اور آیت مبارکہ، اس خواجہ آصف سب کو پکڑ کے لائیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جو بھی رشوت لیتا ہے جہنمی ہے، جہنمی. ہم دنیا میں برائیوں سے اس لیے بات کرتے ہیں کہ دوزخ میں نہ جائے. وہ کہہ رہا ہے 50% ان کے مطابق کرپشن جائز ہے. یار انبلیویبل، یہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے لڑ رہے ہیں. وہ جس کو جہنمی کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں 50% کرپشن کر لو، 1 ارب روپے کا کام ہے تو اس میں سے 50 کروڑ کرپشن کر لو، 50 عوام پہ لگا دو. ایک تو اس کی بات. دوسری، خان صاحب لیٹ آیا، انہیں جلدی آنا چاہیے تھا. اس بات میں دو رائے کوئی نہیں. اس حکومت کو ختم کرایا گیا، اور ایک طاقتور ترین شخصیت پنجاب میں 20 کے 20 الیکشن ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ایک وزیر اعظم ہو کے اتنا بزدل ہے، نام نہیں بتا سکتا، انہوں نے کہا میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، تو ایکسپوز کرو بھائی. مقدس گائے کوئی نہیں ہے. ہمیں تو نامعلوم ڈالا آتا ہے، مار کے چلے جاتا ہے. جو مرضی ہمارے بارے میں آپ کر لو، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں، صحافی ہیں. صحافیوں پہ پرچے. مجھے بتائے، اگر کسی بھی سرکاری ادارے نے اختیارات سے تجاوز کر کے کسی کی بھی فیور کی ہے، وہ پیپلز پارٹی کی ہے، نون کی ہے، پی ٹی اے کی ہے، ان کے نام آنے چاہیے. ان کالی بھیڑوں کو سامنے آنا چاہیے. کب تک ہم ان کو بچاتے ملک کو کھائی میں پھینک دیں گے؟ اگر ثبوت ہے، ہاں بلا وجہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن میری اطلاع ہے کہ عمران خان کے پاس ایویڈنس موجود ہے. شہباز شریف کو کوئی کم ملا، زرداری کو کوئی کم ملا، لندن میں کم ملا. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کون سی ایئر بیس پہ پیسے اترے؟ خدارا ان لوگوں کو اگر اب بھی آپ نے ایکسپوز نہ کیا، وہ تو چکلالا ایئر بیس تھی میرے خیال سے، تو ہماری آنے والی نسلیں فریحہ یاد رکھ لیں، کرپٹ بھی ہوگی، ڈاکو بھی، چور بھی ہوں گی، اور غلام بھی ہوں گی. خدارا مقدس گائے کسی کو نہ رکھے، سب کا احترام کرے. ایک لیڈی بان کا احترام کرے، پر وہ رزق حلال کھا رہا ہے تو وہ لوگوں کی حق تلفی نہیں کر رہا. جو اختیارات سے تجاوز کر کے بلا کے کہتے ہیں یہ چیز چلاؤ، یہ نہ چلاؤ، اس جماعت کے ساتھ مل جاؤ، وہ ہوتے کون ہیں؟ بھٹی صاحب، پنجاب کی آپ بڑی گہری نظر بھی ہے، جو پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے، آج عظمیٰ کاردار صاحب ابھی وہاں پر موجود تھیں، جبکہ وہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کا ڈیسیجن آ چکا ہے. وہاں ہو کیا رہا ہے؟ کہاں پہ قانون کی وائلیشن ہوئی ہے پنجاب میں؟ اچھا فریحہ، ایک تو پنجاب میں قانون اور ملک میں ہے ہی نہیں، آئین اور قانون کتابوں میں. سپریم کورٹ، صرف میری ایک بات ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی نون، میں کسی ایک جماعت کا ترجمان نہیں، کہتی ہے کہ ایک منرف اراکین، لوٹا اراکین کا ووٹ اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، گنتی میں نہیں آئے گا. 3 مہینے سے لاہور ہائی کورٹ میں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. ہم کچھ کہیں گے تو ہمارے گلے پہ پھندا آ جائے گا. یار کبھی اتنا بھی ظلم ہوا ہے؟ ایک نوٹ جعلی ہے، اس جعلی نوٹ کو چلائے گا کوئی؟ اس جعلی نوٹ کو پکڑا کے لوگوں کو گرفتار کرا دے گا دکاندار بلا کے کہ اس کا نوٹ جعلی ثابت ہو گیا، یہ نوٹ جعلی ہے، تو اس کا تو ووٹ ان کا حق ہے، انہوں نے اکاؤنٹ ہی نہیں کیا. حمزہ وزیر اعلیٰ نہ رہ سکتے ہیں؟ جس اسمبلی میں پولیس جا کے، ہوم سیکرٹری جا کے لاٹھی چارج کرائیں، اور اسمبلی جو مقدس ہے جس میں قانون سازی ہونی ہے وہ ایوان اقبال میں ہو تو سپیکر کو مار پڑے. جس کام میں 14 ضلعوں میں ہو رہے ہیں الیکشن، جس میں وزیر اعلیٰ بلا کے کہے جو سلسلے میں ہار گئی نون لیگ، وہ ڈی پی او ڈی سی او اسی وقت او ایس ڈی ہوگا، یہاں اس کو بلوچستان بھیج دیں گے. اس ملک میں آپ رول آف لا کی بات کر رہی ہیں، اس ملک میں آپ قانون کی بات کر رہی ہیں. یہ جو ابھی آپ نہایت، 1 منٹ، مجھے پتا ہے ویس توحید جیسے صاحب علم کے ہوتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے. ہر حکمران ماضی میں 30-40 سالوں سے جو بھی آیا، ملک کا قرضہ بڑھا، ان کی ذاتی پراپرٹیوں میں اضافہ ہو گیا. 91 کی ایک خبر میں بھیجوں گا آپ کو بھی اور ویس توحید کو. نواز شریف صاحب کا بیان تھا، مجھے 1 سال کی حکومت ملے تو میں اس ملک کی تقدیر تبدیل کر دوں. اب 91 نہیں، 2002 ہے.
وہ بھائی ان کی اپنی تقدیریں چینج ہوئی ہے، یہ نہ ہمارے لیے آتے ہیں، عوام ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں، انہیں کچلتے ہیں، طاقتوروں کے غلام بن جاتے ہیں، طاقتور ہی اس ملک کو چلا رہے ہیں، کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دو آ جاتا ہے، نام لیں تو ہم غیر ملکی دشمن ہو جائیں گے، پاکستانی کیا کیا ہم پہ الزام لگ جائے گا، بس کرو یار، اب بڑا لوٹ لیا اس ملک کو، یا مار دو 10-12 صحافی، اگر مار کے ملک صاف ہوتا ہے تو مار دو ان کو. رائٹ. سو اویس طوئی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اب واضح طور پہ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، مگر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بڑی حد تک ناکام ہی ہوا ہے جس نے بھی یہ نیریٹو لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب 2011 کے بعد جو ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ دیکھا تھا، اس کے بعد سے جتنی ہم نے غیر معمولی طور پر انڈرسٹینڈنگ دیکھی تھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب اور ان کی تحریک انصاف کے مابین، ہم نے تو اپنی لائف میں نہیں دیکھی تھی، اور اس کا وہ بربلا اظہار بھی کرتے تھے جب ان کو حکومت ملی 2018 میں. تو یکسر یہ معاملہ کیسے تبدیل ہو گیا، انڈسٹریلسٹ اور بزنس مین سے جو ہے وہ آرمی چیف ملاقاتیں کرتے تھے کہ حکومت کو کس طریقے سے، اور اس وقت تنقید ہوتی تھی اس وقت کے وزیر اعظم پر کہ آپ کیوں یہ ملاقاتیں کرنے دیتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل، لیکن بات یہ کہ خان صاحب نے تو وہ تفریق نہیں رکھی تھی نا. خان صاحب تو بہت ایک منترا تھا، آپ اگر ذرا سا چیٹ کی پالیسی کو اگر کہیں سے کرٹیسزم ہو جاتی تھی تو یہی وزراء اور یہی جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ پہ اگریسو پوسٹرنگ کر رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ مل کے، وہی آپ کو غدار کہتے تھے. یہ کوئی بہت پرانی بات تو نہیں ہے. ایک پولرائزڈ انوائرمنٹ جس طرح قائم تھا، ایک حاشیہ تھا کہ آپ ذرا سا تحریک انصاف کو بولے تو دوسری طرف سے پابندی ہوتی تھی ذمہ دار حلقوں کی طرف سے، اور اگر وہاں پہ کہیں پہ تنقید ہو جاتی تھی تو پھر تحریک انصاف سامنے آ جاتی تھی ڈال بن کے. یہ تو میں نے اور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے، پورے میڈیا نے ایکسپیرینس کیا ہے، سارے سیاسی حلقوں نے، عوامی حلقوں نے. ہوا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے کہ ایک دم سے ہم نے معاملہ دوسری طرف بھی دیکھی ہے شکایت، اس طرف بھی دیکھی ہے شکایت. دیکھیے بات یہ کہ ستمبر اکتوبر میں وہ سرفیس ہو گیا جب آئیسا چیف کی سربراہی کی تعیناتی کا قضیہ ہوا، تاخیر ہوئی، جس کی اب توجیحات دے رہے ہیں خان صاحب کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہتا تھا، یا میں نے اس وجہ سے میرا کوئی انٹینٹ ایسا نہیں تھا اس سارے معاملے پہ. لیکن اس وقت یہ پیغام اس کے بعد یہ آ گیا کہ بھائی اعتماد کا فقدان ہے اور ہماری ساتھ کو بھی نقصان پہنچائے، اور ساتھ میں محبوب ہم سے پہلے سے محبت نہ مانگ. تو وہ جب پیغام چلا گیا اس کے بعد ہم نے ٹربل دیکھی. دیکھیے فواد چودھری صاحب نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا نا منصور کے ساتھ کہ جی اگر ہمارے حالات صحیح ہو جاتے تو پھر ہماری حکومت کیا نہیں ہوتی. یہی کہہ رہے ہو. اس وقت ایک منٹ میں لوں گا سر. خان صاحب کی ایگریسو پوسچرنگ سے دو باتیں ایز این آبزرور. ایک تو یہ کہ آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ جتنی ایگریسو پوسچرنگ کریں گے، جتنے الزامات لگائیں گے، جتنے سخت گلے شکوے کریں گے، اتنا آپ اپنے پل جلائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ کا یکجا دو قلب جو ہوتی ہے وہ تھا، یا سانسیں ایک ساتھ آپ لیتے تھے، جن کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جی ہمارے وطن کا وجود کا جو ایگزسٹنس ہے وہ یہ حکومت ہے اور یہی ملک کو مسائل سے نکالے گی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کیمپ کے اندر غلط فہمی ہے میری نزدیک. عمران خان صاحب کے کیمپ کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انفرادی یا ادارے کے ساتھ انفرادی یا شخصی بنیاد پہ اختلافات ہیں. جو بھی ادارے کو سمجھتا ہو یا تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو تاریخ کی، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ آپ کا جو پرسپشن ہے یہ غلط ہے. ویری انٹرسٹنگ ہے، ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بڑی اہم بات کے اندر آپ کی آئی تھنک بھٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بھٹی صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں اویس توحید صاحب سے؟ اویس توحید صاحب کی بات کو آپ ویری انٹرسٹنگ کہتی ہیں، دونوں انگلش میڈیم. ٹھیک. میں اویس توحید صاحب سے گزارش کرتا ہوں، مجھے عمران خان سے غرض نہیں ہے، مجھے نواز شریف سے غرض نہیں ہے، مجھے پیپلز پارٹی سے غرض نہیں ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں حکومتیں بناتی ہیں یا نہیں بناتی، میری یہ رہنمائی فرمائے، وہ کوئی بھی ہو. میں تو ایک جرنلسٹ ہوں. یہ بھی تو جو ابھی توحید صاحب کہہ رہے تھے کہ پل جل جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، وہ پل جلنے کے بعد دوبارہ بھی تو بنتے ہیں، یہ بھی تو دیکھا ہے.
میرا ایک سوال صرف ولی صاحب سے دے دیں تو میرا خیال ہے سپر سٹار کی اینکر کی شان میں تھوڑی سی کمی نہیں ہوگی. اگر ویسے تو سب دے دیں, کیا یہ سچ ہے کہ اسٹیبلشمنٹیں حکومتیں بناتی اور گراتی ہیں؟ جی تو ایک صاحب دیکھیے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہماری جو سیاسی تاریخ ہے وہ داغدار ہے, اور یہ بھی تک حقیقت ہے کہ براہ راست یا بالواسطہ جو ہے یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رہی ہیں مداخلتیں. لیکن بات یہ کہ یہ جو جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں, چاہے نون لیگ ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تحریک انصاف ہو, یہ اقتدار میں آ کے اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہوتی ہیں, جب اپوزیشن کے اندر آتی ہیں سو بناتی ہیں. بھٹی صاحب جواب آ گیا, بناتی ہیں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. میں عوام کے مسائل حل کرنا ہے, جمہوریت کو اگر پروان چڑھانی ہے تو عوام کے ساتھ جڑیں, نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو آواز دیں یا ان کی بیساکھیاں استعمال کریں. ساری سیاسی قوتوں, ساری سیاسی جماعتوں کو ہم تو یہی پیغام دے سکتے ہیں, اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ آپ مستقبل کے اندر اگر آپ کے فیور میں یا آپ کے اگینسٹ سیاسی بیانیے کے اندر ریاستی امور یا آپ کا ذکر ہوگا تو وہ آپ کی ساتھ کو نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی امور کو سیاسی بیانیے میں جب آپ لیکن اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بھٹی صاحب, تو ایسا جی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بناتی ہیں. فریحہ, اس میں سچ بات ہے, اگر سیاسی مال بکاؤ نہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ نہ خریدے. جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو جاتی ہے اسے اسٹیبلشمنٹ اچھی لگنے لگتی ہے, جس کے ساتھ نہیں جو ہوتی وہ اس پہ تنقید کرتا ہے. مریم نواز اسی اسٹیبلشمنٹ کے آرمی چیف اور DGIA سے ریزائن مانگ رہی ہے. اسی کی تعریف عمران صاحب کر رہے تھے. اکتوبر یا نومبر میں DGIA اس پہ اختلاف ہوا. یہ سیاست دانوں نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اس کام کے لیے بنی ہے حکومت بنائیں یا گرائیں؟ یار آپ میری فوج ہو نا, میرا ملک ہو, یہ ملک آپ کا ہے. آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے مت بنو. اختیارات سے تجاوز کرنا ظلم ہے, لیکن اس میں اتنے ہی ذمہ دار وہ ہے اسٹیبلشمنٹ والے جتنے ہی سیاستدان اس سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ بھیک مانگتے ہیں. ضیاء الحق کے دور میں بھی جاتے ہیں, مشرف کی گود میں بھی ملتے ہیں, اور ہر ڈکٹیٹر کی گود میں بھی ملتے ہیں. جب فوج ان کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دوسری پارٹی کو گود لیتی ہے تو لیکن پرائے بچوں کو اغوا کرنا چھوڑو, اپنے بچوں سے پیار کرو. بڑا اہم میسج ہے. وقت ہوا ایک بریک کا, وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. شاخاوت صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نیب ترمیم پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن کیونکہ یہ ٹاپک بھی ریلیٹڈ ہے آپ سے, فواد چودھری صاحب نے خاص طور پہ یہ بیان دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے جوڈیشری کے اوپر. پاکستان کی ایک تاریخ رہی ہے جہاں پر اس نیکسس کے تھرو ہم نے دیکھا ہے کہ حکومتیں آئی ہیں, گئی ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے آپ کی نظر میں, اور کیا اس میں کبھی کوئی تبدیلی ہوگی؟ جی بالکل, یہ ایک بڑی عرصے سے یہ بحث جاری ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پولیٹکس میں اور پولیٹیکل گورنمنٹس اور ایون عدلیہ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے. یہ تو بالکل حقیقت بات ہے کہ یہ تو ماضی میں یہ رہا ہے, اور میں ابھی آپ کو بڑے واضح طور پہ بتا دوں کہ ابھی موجودہ صورتحال میں بھی آپ اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. لیکن میں اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل یہ جو ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ خرابی ہے کہ وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں, اور جب وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں, ان سے امیدیں باندھتے ہیں, تو پھر وہ جب ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو ان کے لیے سب سے بہترین ادارہ ہے, اور اس کے بارے میں اس پہ تو زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں ان کی تعریفوں پہ, اور کہتے ہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. لیکن وہ ذرا سا اگر وہ کسی اور طرف ٹلٹ ہو جائے تو پھر ہم شور بھی مچاتے ہیں, پھر ہمیں اسٹیبلشمنٹ بری لگتی ہے. تو یہ ایک سب سے پہلے تو پولیٹیکل لوگوں کو اپنے اندر ایک میچورٹی قائم کرنی پڑے گی. ان کو اپنے ذہن میں یہ لانا پڑے گا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, اور ہمیں جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور جتنا ہمیں لوگ جتنی کوانٹٹی میں یا جتنی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں ہم اسی مینڈیٹ کے حقدار ہیں, اس سے آگے نہیں ہیں. تو 2018 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے, میں اس پہ کچھ زیادہ بات نہیں کروں گا. اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, بھٹی صاحب کو بھی پتہ ہے, اویس توحید صاحب کو بھی پتہ ہے. تو وہ تو بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے. لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پوائنٹ پہ
اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا جو اتنا کردار رہا ہے اور اتنا وہ جو بریزن قسم کا کردار رہا ہے جو کہ سب کو نظر آ رہا تھا اور وہ ایک کردار جو ہے اب نہیں نظر آنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے. پھر ہم ان کو مزید نہ گھسیٹیں کہ آپ پھر آئیں اور اپنا رول پلے کریں، ہمارے حق میں پلے کریں اور دوسرے کے مخالفت میں پلے کریں. تو یہ جو ہائیڈ اینڈ سیک کی جو پالیسی ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی، یہ تو بالکل ختم ہونی چاہیے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پولیٹیشینز کو اور پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مفاد میں یا کسی کی مخالفت میں کاوش صاحب اور اویس صاحب، بھٹی صاحب، بہت سینئر لوگ سب موجود ہیں. میرے خیال سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سیاستدان کے علاوہ کسی کی غلطی ہے، وہ تو ہم سب نے یہی کہنا ہے کہ انہی کی غلطی ہے. بٹ کاوش صاحب، کمنگ ٹو جو نیب کی ترمیم ہوئی ہے، کل لطیف کھوسہ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تحریک انصاف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کریں گے، انہوں نے کہا ہے کہ عدالت اعتراض لگائے گی اور واپس کر دے گی. انہوں نے کہا چاہے اس کو خبر سمجھ لیں، تجزیہ سمجھ لیں، لیکن یہ ہونا یہی ہے، اصل فورم ہائی کورٹ ہے. یور اوپینین؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو جورسڈکشن ہائی کورٹ کی بھی بنتی ہے اور سپریم کورٹ کی بھی بنتی ہے. تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے جب وہ نافذ ہوتا ہے یا اس کی کوئی شک متنازع ہوتی ہے اور اس کو کوئی چیلنج کرنا چاہتا ہے، تو اس میں آئین پاکستان میں اس کا طریقہ کار جو ہے وہ درج ہے. آرٹیکل 8 جو ہے آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا قانون کی کوئی بھی شک جو کہ آئین میں دیے گئے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اگر ان سے وہ انکنسسٹنٹ ہوگی یا اس سے متضاد ہوگی تو وہ قانون یا وہ حصہ قانون کا جو ہے وہ وائڈ ہو جائے گا. تو اس کو وائڈ ڈکلیئر تو ہائی کورٹس کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کر سکتی ہے. رائٹ. سو بھٹی صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ تحریک انصاف شاید فورن الیکشن کی اس طریقے سے بات نہیں کر رہی. کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ الیکشن اب اگلے سال ہی ہوں گے؟ دیکھیں، میری اطلاع ہے، دیکھیں میں پہلے تو کہوں گزارش، سیاستدان سب سے بڑے ملزم ہے اور حرام کھانے والا، کرپشن کرنے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا غلط کام کرنے والا ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. ایک میرے پاس سیاستدان آ جائے تو میں کیوں اگر کوئی سرکاری ادارے کا ملازم ہوں تو قانون سے اختیار کر تجاوز کر کے کیوں اس کی مدد کروں، نجائز کام کیوں کروں؟ میں نے اوتھ لیا آئین اور قانون کے مطابق ملک کی حفاظت کا کام کرنے کا. میں نے سیاسی جماعتیں بنانے توڑنے کا جھوٹے پرچے، پولیس لے لے، زراعت لے لے، محکمہ لے لے. ہاں، میں آپ کو دیتا ہوں، شہباز شریف اور زرداری کو بلا کے گارنٹی دی گئی ہے کہ آپ پورا سال کریں گے، اور عمران خان کو میسیج دے دیا گیا ہے کہ جرت بھی نہ کرے، الیکشن نہ آئے، اپنی محدود کر دیں. اب وہ جلسے جلوسوں سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور لانگ مارچ بھی نہیں کریں گے، جس کی زندہ مثال 25 مئی تھا، پھر 6 دن بعد تھا، پھر بجٹ تھا. اب انہوں نے کہا جی لاہور میں کنونشن کریں گے، کیونکہ نہ اس حکومت کو آئی ایم ایف قرضہ دے رہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا تم تو کل پرسوں چلے جاؤ گے. پھر پاکستان سے 2 طاقتور لوگ گئے، انہوں نے گارنٹی دی اس حکومت کو ٹائم پورا کرائیں گے. چین کو بھی اسی طاقتور شخصیت نے گارنٹی دی. یہ حکومت نہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، بیساکھیوں پہ کھڑی ہے. میری سرکاری اداروں سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ آئین اور قانون میں رہ کے کام کرے، جو غلط کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کرے. یہ کوئی بھی ادارہ ہے، اسے یاد رکھ لے، فریحہ دنیا میں کوئی کرپشن پولیٹیشین نہیں کر سکتا جب تک سرکاری ادارہ اس کے ساتھ نہ ملا ہو. میں نے کسٹم ڈیوٹی، انکم ٹیکس چوری کرنا ہے تو کسٹم والے سے ملوں گا، بجلی چوری کرنی ہے تو وارڈ نامہ سے ملوں گا، کم تولنا ہے تو لیبر انسپیکٹر کو پیسے دوں گا، امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے تو ادھر حرام دوں گا، ٹھیکے لینے ہیں تو 40% ٹھیکوں میں لیگل کرپشن جا رہی ہے کمیشن کے نام پر. ڈو یو نو؟ ہیلتھ میں، تعلیم میں، سر روڈز میں. یہ کیا ہے یار؟ بالکل. کیا اس کے ہوتے ہوئے عوام پہ 100 روپے لگانے ہیں؟ میں نے صحت پہ 40 روپے پہلے ہی کرپشن کے مختلف لوگوں کی جیب میں چلے گئے، وہ 60 بٹیں گے. اب مجھے بتائیں یہ لوگ کیسے ملزم نہیں ہیں؟ کرپشن کرنے والے سے زیادہ کرپشن کرنے والے کو تحفظ دینے والے کو سزا دینی ہوگی اگر ملک کو آگے لے جانا ہے، ورنہ سیاستدان تو اپنے مفاد کے لیے بکتے رہیں گے. ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. لیکن جو سب سے اہم خبر ہے آج کے پروگرام کی وہ یہ کہ فی الحال شاید الیکشنز کا جو ایک مطالبہ تھا وہ اتنا زوردار نہ رہے، اور شاید الیکشن اب جیسا کہ کل اعلان کیا تھا حکومت نے 1 سال کے بعد ہی ہوں گے. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.